अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पर हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करने वाले हैं। गुज़श्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो 20 नुकाती मंसूबा पेश किया गया था, आज मिस्र के शहर शर्म शेख में अहम मुलाकात होने वाली है। मिस्र, फ़लस्तीन और इसराइल के नुमाइंदों के दरमियान, और हमास के नुमाइंदे भी इस मुलाकात का हिस्सा होंगे। क्या फ़लस्तीन का गजा का जो हुकूमती निज़ाम है वो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट संभालने वाले हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जिस तरह से उन्होंने बताया कि टोनी ब्लेयर की तरह अहम आलमी शख्सियात होंगी, डोनाल्ड ट्रंप खुद इस अमन मंसूबे की जो है सरपरस्ती करेंगे और जो अमन कमेटी का क़याम होगा डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त उसे देखेंगे। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और अगर गजा में अमन आता है तो हमास फौरी तौर पर बेदखल होगा। इस मुलाकात से क्या नताइज निकल सकते हैं और मशरिक़ वुस्ता में क्या जो सूरत हाल है वो बन सकती है, हम प्रोग्राम में इस पर बात करने वाले हैं। उस्मान शाहिद साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका। पहले तो पाकिस्तान ने ये वाजे किया, जो 20 नुकाती मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने एक्स पर तो उसको सपोर्ट किया, कहा कि हम इसकी हिमायत करते हैं, लेकिन फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये वाजे कर दिया गया कि ये हमारा ड्राफ्ट नहीं है, हमारे नुकात कुछ और थे। फिर कुछ सवालात ने जन्म लिया कि पाकिस्तान के नुकात क्या थे, पाकिस्तान इस मंसूबे के हवाले से क्या राय रखता है, उस हवाले से जो है हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि आज की मुलाकात क्या नताइज ला सकती है, क्या हमास बेदखल हो जाएगा? जी डेफिनेटली, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त 6 तारीख है और कल 7 अक्टूबर 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे इसराइल के ऊपर होने वाले हमले के बाद, और पूरी दुनिया की नज़रें इस मुज़ाकरात के ऊपर हैं। और मेरे ख़्याल में जंग के ख़ात्मे का लम्हा जो है वो बहुत करीब आन पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं। हमास ने जुज़ वक्ती जो है वो तस्लीम किया है इस मुआहदे को, जो मुजव्ज़ा मंसूबा है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन इसके अंदर संजीदगी का जो मैं उनसर या पहलू देख रहा हूँ वो मेरे ख्याल में बड़ा सिग्निफिकेंट है। आप देखें, कतरी वज़ीर आज़म शर्म शेख में है अलॉन्ग विद हिज इंटेलिजेंस मिनिस्टर, उसके अलावा जैरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके जो बेस्ट बडी हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्टीव विटकॉफ वो वहाँ पे मौजूद हैं, और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वहाँ पे। और अगर हम देखें यहाँ पे हमास का 2 साल में जितने अमन मुज़ाकरात हुए हैं, सबसे बड़ा वफ्द जो गज़ा से बाहर है वो इसके अंदर फ़लस्तीनियों के काज के लिए अपने पॉइंट्स जो है वो उठाएगा, और उसमें वो हलील अल-खिये वो मौजूद हैं जिनके ऊपर कतर में अटैक किया गया था। उसके अलावा यहाँ के ऊपर इसराइल की तरफ से जो मुज़ाकराती टीम आई है उसकी सरबराही वहाँ पे स्ट्रेटजिक अमूर के जो वज़ीर हैं, जो कि नेतन्याहू के बड़े करीब तस्वुर किए जाते हैं, वो आई है। यहाँ पे नाज़रीन को ये बात बताते चलें, उससे पहले जितने अमन मुज़ाकरात हुए हैं उसकी क़ियादत मोसाद ने की है, यहाँ जो इजरायली डिफेंस जो उनके फोर्स है उसने की है, लेकिन इस दफ़ा वहाँ पे कैबिनेट के लोग मौजूद हैं, तो इससे संजीदगी जो है डेफिनेटली ज़ाहिर की जा रही है। और हमास जिन 3 नकात के ऊपर उसका इत्तफ़ाक़ राय हुआ है अपने ग्रुप के साथ, उसके अंदर यह है कि वो इक़्तिदार से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं हम यरगमालियों की रिहाई भी कर देंगे। ये बड़ा पॉइंट है, क्योंकि उनका सारे यरगमाली एक ही वक्त में रिहा कर देने से जो नेगोशिएशन के अंदर लेवरेज है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, जबकि पहले हमास का मुतालबा था हम 6-6 करके रिहा करेंगे ताकि हम रेलिवेंट रहें नेगोशिएशन में, मुज़ाकरात में प्रेशर जनरेट करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से धौंस धमकी से उन्हें 72 घंटे दिए हैं कि रिलीज़ करें, अदरवाइज़ जो है हम ओपन कर देंगे, हेल गेट्स आपके ऊपर है। और तीसरा जो उन्होंने बड़ा पॉइंट तस्लीम किया है, जो मेरे ख्याल में फ़लस्तीनियों के लिए एक आप कह लें साय ऑफ रिलीफ है, कि इज़राइल के वहाँ से मरहलावार इनखला। लेकिन प्रॉब्लम यह है यहाँ पे कि इज़राइल ने वहाँ से इनखला के अपने मामले को बड़ा एम्बिगुअस रखा है, बड़ा इबहाम क्रिएट किया हुआ है उसने है कि वो किस हद तक पीछे जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते वाले दिन जो नक्शा पेश किया है उसमें जो येलो लाइन दिखाई है कि यहाँ तक आ जाएंगे इजरायली फ़ौजी, वो भी रफ़ा जो क्रॉसिंग है उसके करीब करीब है। मतलब यह कि वो रहेंगे मेन अपना जो एक तरह से हार्टलैंड है गज़ा का, उसके अंदर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो कि एक बफर जोन है गज़ा की पट्टी और मिस्र की सरहद के साथ है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये चीज़ को भी हमें थोड़ा सा वी नीड टू टेक थिंग्स विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, कि हमें चौकन्ना रहना होगा कि ये जो मंसूबा है इसका चीफ आर्किटेक्ट कौन है, इसका बनाने वाला कौन है। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और टोनी ब्लेयर है, और जैरेड कुशनर
اور اسٹیو وٹکاف یہ دونوں یہودی بیک گراؤنڈ سے ہیں، اور یہ وہ ہے جیرڈ کشنر جس نے ابراہیم معاہدے جو ہے اس کو کارو آؤٹ کیا تھا، اور یہ پیس انسٹیٹیوٹ ایک تھنک ٹینک چلاتا ہے امریکہ میں، اور بڑا کلوز تصور کیا جاتا ہے نیتن یاہو اور اس کی کیبنٹ کے ہے۔ تو میرے خیال میں جو وہ لائن ڈرا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیلی فوجی پیچھے آ جائیں گے، وہ ابھی بھی بہت حد تک غزہ پہ اپنا سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ یاد رکھیں جب یہ پریس کانفرنس دنیا کو دکھائی گئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو بتا رہے تھے کہ ہم جنگ کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں، نیتن یاہو نے اس کے بعد ویڈیو پیغام اپنی قوم کو دیا ہیبرو میں، اپنی مقامی زبان کے اندر ہے۔ اور امریکہ کے نیو یارک ٹائمز کا بڑا جو کالمسٹ ہے فرائیڈ مین، وہ کہتا ہے کہ میں نے رپورٹنگ جو کی ہے وہاں کے اوپر مڈل ایسٹ میں، وہاں پہ جو بات پرائیویٹ کی جاتی ہے اس کی کوئی ویلیو ورتھ نہیں ہوتی، جو بات پبلکلی کی جاتی ہے اس کو سنجیدہ دیکھا جاتا ہے، جبکہ امریکہ میں ادروائز سچویشن ہے۔ امریکہ میں پرائیویٹ ٹھیک بات کی جاتی ہے اور پبلکلی وہ بات کی جاتی ہے جو کہ پبلک کنزمپشن کے لیے لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو اس کا ماننا یہ ہے کہ ہیبرو میں لوگوں کو کہنا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اپنی فورسز کے ساتھ غزہ میں موجود رہیں گے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے حماس کہتی ہے ہم اپنا اسلحہ سرنڈر نہیں کریں گے جب تک آپ وہاں سے ایویکویٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، اب گزشتہ ہفتے جو گلوبل سموتھ فوٹیلا ہے جو کہ میڈیکل ایڈ اور تمام اشیاء خورنوش لے کر غزہ کی جانب جانے والا بحری قافلہ، اس کو کس طرح سے کیپچر کر لیا، لوگوں کو گرفتار کر لیا اسرائیلی فورسز نے، اور وہاں پر ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی۔ اب اگر حماس بھی تمام تر ویپنز جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے اور کل کو پھر اسرائیلی حکومت یا اسرائیلی جو قابض فوج ہے وہ اس طرح کا اقدام اٹھاتی ہے، تو فلسطینیوں کے پاس کیا ہے، ان کا دفاع کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں ایک عام سوال۔ جی ڈیفینیٹلی، بلکہ ہر کسی کا کنسرن ایون مسلم دنیا کے اندر یہ ہے کہ کیا حماس جو ہے اس ٹریپ کے اندر تو نہیں آنے جا رہی جو پہلے سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، امن کوشوں کو سیبوتاژ کیا۔ جنوری میں بھی اسی حماس نے 33 جو یرغمالی ہیں انہیں ہینڈ اوور کیا تھا ریڈ کراس کے تھرو، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ مارچ میں کس طریقے سے بھوک کو، قحط کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا گیا اور مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اور ابھی جب ہم بات یہ کر رہے ہیں وہاں پہ مسلسل اسرائیلی جارحیت جاری ہے، اور صفاقہ نے وہاں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک لانچ کیا ہوا ہے، انہوں نے ایریل بمبارڈمنٹ وہاں کے اوپر ہو رہی ہے، اور صبح تک ابھی تک 44 لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسرائیل کی بدنیتی جو ہے اٹس ویری مچ آن دا وال۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کے پاس منور کرنے کی جو پاسبلٹی یا سپیس ہے وہ بڑی شرنک ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے بڑے اسٹریٹجیکلی کیا کیا ہے، مصر کو آن بورڈ کیا ہے، قطر کو پچھلے ہفتے گارنٹی دی، میجر گارنٹی سیکیورٹی کی دی ہے، جس کی وجہ سے حماس پہ بڑا پریشر ہے قطر کا۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ استنبول کے اوپر بڑا پریشر انہوں نے ڈالا ہے، جو انقرہ ہے، انہیں کہا ہے کہ اگر آپ حماس کو مینج کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی آف 35 طیارے دیں گے۔ تو میرے خیال میں حماس دیکھ رہی ہے کہ مسلم دنیا کے اندر اس کے پاس بھی مینوور کرنے کا رول بڑا کم رہ گیا، اور کافی مسلم دنیا پریشرائز کر رہی ہے کہ بال آپ کے کورٹ میں ہے۔ لیکن میرے خیال میں حماس کا مطالبہ انتہائی جینوئن ہے کہ جو بھی حتمی معاہدہ ہوگا اس میں سب سے بڑی رائے جو ہے وہ فلسطینیوں کی خود کی ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا اس وفد کے اندر فلسطینی گروپ بھی شامل ہیں، اور حماس چاہتا ہے کہ جو ٹیکنیکل میٹرز ہیں وہ اکیلے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ وہ تو اقتدار سونپنا چاہتے ہیں ان فلسطینی ٹیکنوکریٹس کو، تو وہ چاہتے ہیں کہ باقی جو گروپ ہیں، پرٹیکولرلی جو رام اللہ سے آپریٹ کرتی ہے فلسطینی اتھارٹی جس کے محمود عباس سربراہ ہیں، وہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی آن بورڈ کریں تاکہ اجتماعی جو ہے موقف اختیار کیا جائے فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، سینگ از بلیونگ، جب تک چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ جاتی تب تک بڑا مشکل ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا رول بڑا کلیدی ہے۔ یہاں میں ہم ناظرین کو بتا دوں میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حد تک جو ہے نا اس وقت ہائپر نظر آتے ہیں، اس کی بڑی ریزن ہے 10 اکتوبر کو نوبیل پیس پرائز کا اعلان کیا جائے گا ناروے سے، اور وہ چاہتے ہیں اس سے پہلے جلدی جلدی یہ قیدی رہا کر دیے جائیں اور اس کا کریڈٹ لے لیں اس کا، اور اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے ٹرمپ پلان اپنے نام سے کہ میرا بڑا رول ہے۔ انہوں نے تمام ڈپلومیٹس کو پیچھے کر دیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ڈیٹیلز، میں چاہتا ہوں جنگ ختم ہو، یرغمالی وہاں سے رہا ہو، اور جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں بیک فٹ کے، اس کے بعد غزہ کی مینجمنٹ پہ بات کریں گے، سیکورٹی معاملات پہ بات کریں گے۔ تو وہ ایک دفعہ دنیا کو دکھا دینا چاہتے ہیں کہ یرغمالی رہا چکے ہوئے ہیں، جنگ بند ہو چکی ہوئی ہے، تاکہ امن کا جو نوبیل پیس پرائز ہے وہ خواب ان کا جو ہے پایا تک۔ اچھا عثمان صاحب، اس میں ایک جو ریلیجس پرسپیکٹو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہزاروں سالوں پر محیط ایک مکمل ہسٹری ہے
آج کے تناظر میں بھی ہم یہ بات واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ہے یا اسرائیل، ان کے انٹرسٹ آپس میں جڑے ہیں، اور جس طرح نیتن یاہو کی جو پالیسی ہوتی ہے کم و بیش وہی پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوتی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان میں یہ کہنا کہ عالمی شخصیات اس پلان کو جو ہے وہ مانیٹر کریں گی یا ان کا اس پر انفلوئنس ہوگا، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ آپ کے نزدیک اس تمام تر صورتحال میں کیا فلسطینی ٹیکنوکریٹس کا اگر ایک گروپ اس کو یہ ذمہ داری دی جائے تو ان کے پاس اتنی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ غزہ کے اس امن پلان کو نہ صرف امپلیمنٹ کروا سکے بلکہ تمام تر جو حکومتی ایک انتظامی امور کا ڈھانچہ ہے اس کو سنبھال سکے؟ میرے خیال میں اصول تو یہی کہتا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر فلسطینیوں کی ہی عبوری انتظامیہ آنی چاہیے، جو کہ ڈیفینیٹلی بڑے کمپیٹنٹ ہیں اکراس دی گلوب، بڑے فلسطینی ہیں جو کہ بڑے بڑے اداروں کے اندر سرو کر رہے ہیں، اور ان کی کیپیسٹی ہے، وہ زمینی حقائق کو جانتے ہیں، ان کی وہاں پہ جڑیں ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ شاید ہی بلکہ یقیناً ان کی لیجیٹمیسی ہوگی وہاں فلسطینی عوام کے اندر اگر وہ وہاں سے آپریٹ کریں۔ لیکن مسئلہ یہاں کے اوپر یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اقوام متحدہ کو ارریلیونٹ کر دیا گیا ہے، اس مجوزے کے تحت اقوام متحدہ کا صرف کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ وہاں کے اوپر خوراک کی سپلائی جو ہے اس کو میک شور کرے گی، جبکہ اقوام متحدہ اس سارے معاملے میں ایک بڑا فریق ہے اور نیوٹرل جو ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ایک پارٹنر کے طور پہ اس امن منصوبے کے اندر، اور ان کی پاس ایکسپرٹیز ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی ہے، اور ان کا ایک پرنسپل آرگن ہے ٹرسٹیشپ کونسل، جو ڈیکولونائزیشن کی موومنٹ کو جس نے اوورسی کیا تھا جب دنیا آزاد ہوئی تھی انکلوڈنگ پاکستان انڈیا، تو وہ دنیا کے اندر ایڈمنسٹریٹو معاملات کو مینج کرتے تھے ان ملکوں میں، اور وہاں الیکشن کروا کے پیسفلی پاور کو انہوں نے ٹرانزیشن اس کی کر دی تھی۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اندر بگر رول جو پلے کرنے کا جس کا نام جس حوالے سامنے آ رہا ہے وہ ٹونی بلیئر کا آ رہا ہے، تو وہ تو وار کرمنل ہے، وہ تو جنگی مجرم ہے۔ 2003 کے عراق وار جو ہے، جس چلکیٹ انکوائری آئی جس میں بتایا گیا کہ یہ کمپلیسٹ تھے، انہوں نے پتا تھا انہیں کہ وہاں WMD نہیں ہے، ویپن آف میس ڈسٹرکشن، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کنفرم کر چکی تھی، اس کے باوجود وہاں پہ 12 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا، اور یہ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ مشرق وسطیٰ کے اندر فلسطین کے حوالے سے یہ ایلچی تھے، خصوصی ایلچی تھے یورپی یونین کے، امریکہ کے، یونائٹڈ نیشن کے، ایون رشیا کے، لیکن ان کا اگر ماضی ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو یہ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے، کیونکہ انہی کے دور میں مغربی کنارے کے اندر غیر قانونی بستیوں جو تھی اس میں توسیع کی گئی، اور ان کے بڑے ٹرمز ہیں، یہ بڑے کلوز تصور کیے جاتے ہیں وہاں کے اوپر جو زائنسٹ ہیں ان کے۔ تو میرے خیال میں مسلم دنیا کے اوپر اعتماد نہ کرنا، اور وہ جو ایک ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو پیس کا انہوں نے کہا کہ ایک میکانزم ہے جس کو میں ہیڈ کروں گا، اس میں مسلمان کہاں پہ ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس میں مسلم لوگوں کو آن بورڈ نہ کریں۔ حمایت ایک اور چیز ہے لیکن شراکت داری ایک دوسری چیز ہے، اور جیرڈ کشنر جو ہیں وہ ریکنسٹرکشن کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اسی ریئل اسٹیٹ کاروبار کو براڈر لیول کے اوپر یہاں لے کے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ریکنسٹرکشن عمل میں ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کا رول بہت ہے، وہ چاہتے ہیں وہاں آباد کاری ہو، ہائی رائز کھڑی کریں، جو ان کا پہلے سے منصوبہ ہے اس کو اوورسی کریں گے، یہ ریفارمز یہ لے کے آئیں گے۔ آپ مجھے بتائیں جو بندے لوکل نہیں ہیں، جو وہاں کے رہنے والے نہیں، ان کی ایکسپرٹیز کیا ہوں گی؟ تو میرے خیال میں ایک ایسی عبوری انتظامیہ جس کو وہاں پہ عوامی حمایت نہ حاصل ہو، بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے چیزوں کو مزید کیری کرنا آگے کی طرف۔ ٹھیک ہے ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، مشرق وسطیٰ کی صورتحال تاحال کشیدہ ہے، اور اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 24 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب انسانی مدد کی بنیادوں پر گلوبل سمود فلوٹیلا نامی جو بحری بیڑا غزہ داخل ہو رہا تھا اس کو کیپچر کرنا، انسانوں کو یرغمال بنا لینا، اس پر تو اسرائیلی وزیر فخر کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو جیلوں کے اندر بدسلوکی کی جا رہی ہے اس پر بھی فخری انداز میں بیانات دیے جا رہے ہیں۔ تو پھر کس طرح سے غزہ میں امن آ سکتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو منصوبہ پیش کیا گیا اس کے اثرات ابھی تک دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ عثمان شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ایک پاکستانی کی تو عثمان صاحب واپسی ہوئی ہے اور اس کا بڑا وارم ویلکم بھی کیا گیا، اسی طرح سے یقین دہانی کروائی گئی ہے سینیٹر مشتاق کے حوالے سے بھی اور دیگر شخصیات کے حوالے سے بھی، جو صرف انسانی بنیادوں پر وہاں پر میڈیکل ایڈ اور اشیاء خورنوش لے کر گئے، نہ کوئی اسلحہ تھا اور نہ ہی کوئی جنگی ساز و سامان تھا۔ پھر آخر کیا ہوا اس حوالے سے، اور اسرائیل کو کیا قابو میں رکھنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی یوں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل لاچار دکھائی دے رہا ہے۔
میرے خیال میں یہ وہ مسلسل جو ہے انسانی اقدار کی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا تسلسل ہے جو ہم گزشتہ 2 سال سے غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے کلیم کرتا ہے کہ میں مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوری اپنا جو ہے طاقت ہوں، لیکن حشر کیا ہے؟ آپ دیکھیں انسانی حقوق کی جس طریقے سے بدترین پامالی کی گئی. ایون یہی اگر ہم اس کو کیس اسٹڈی یا ٹیمپلیٹ کے طور پہ دیکھیں کہ وہ سارے نہتے لوگ تھے، لیکن جس طریقے سے انہیں ہراس کیا گیا ڈرون بھیج کے، جس طریقے سے ان کی کمیونیکیشنز کو اپنا کٹ کیا گیا، ان کو جیل بدبودار جیلوں میں رکھا گیا، کھانا نہیں دیا گیا انہیں اس طریقے سے، سونے کے لیے ان کو کہتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کے اوپر چہرے پہ لائٹیں ماری جاتی تھیں. اس کے علاوہ بھوک ہڑتال وہاں کے اوپر لوگوں نے کی اسی حوالے سے ہے. تو انسانیت سوچ سلوک کیا اور بن گویر جیل میں جا کے اپنی ہیبرو کے اندر گالیاں نکالتے رہے لوگوں کو کہ تمہارے ساتھ یہی حشر ہونا چاہیے اور تمہیں جو ہے جیل کے اندر ڈالنا چاہیے. اب گراٹا تھنبرگ جو ہیں وہ دنیا کی اب کہہ لیں بڑی فیمس قسم کی ایکٹیوسٹ ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور یہ دوسری دفعہ وہاں پہ گئی ہیں. انہیں زبردستی اسرائیل کا جھنڈا پکڑنے پہ مجبور کیا گیا، تصویریں کھینچی گئی ہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ باربیرٹی جو ہے وہ دنیا میں دیکھنے کو نہیں مل سکتی. یہ سمندری نیلسن منڈیلا کے پوتے وہاں کے اوپر ان کو پکڑا ہوا، ایون امریکہ کے وہاں پہ سٹیزنز ہیں اور امریکن لا میکر، ان کی بات نہیں اسرائیل سن رہا. اور یورپین پارلیمنٹ کے رکن اس 500 لوگوں کے قافلے کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، ان تک کو انہوں نے وہاں کے اوپر سفوکیٹ کیا ہوا تھا. تو میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر یہ کیس اوپن اینڈ شٹ ہے. یہ ایک روگ سٹیٹ ہے، اس کا ریکلیس ایٹیٹیوڈ ہے. آئی ڈی ایف جو ہے آئی سی جے کے اندر انڈر ٹرائل ہے. آئی سی سی نے نیتن یاہو کے اور اس کی کیبنٹ کے جو منسٹر ہیں ان کے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. یونائٹڈ نیشن کہہ رہا 16 سپٹمبر کو کہ جینوسائڈ وہاں کمٹ کی گئی ہے، وہاں کے اوپر وار کرائمز ہوئے ہیں. اب سوال یہاں کے اوپر یہ ہے کہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے، وہاں پہ یرغمالی رہا ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ جو بربریت انہوں نے یہاں کے اوپر 2 سال سے ویج کی ہوئی تھی، اس کا پوچھنے والا ہے کیا؟ کیا ان لوگوں کا ٹرائل ہوگا؟ کیا یہ انٹرنیشنل وار کرمنلز جو ہیں اسی طرح سے ٹریول کرتے رہیں گے؟ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ طبقہ، وہ لوگ اسرائیلی جو کہ یہاں پہ قتل عام میں براہ راست ملوث تھے، وہ اس امن معاہدے میں مذاکرات کرتے نظر آتے ہیں. تو میرے خیال میں دنیا کو یہ ٹیمپلیٹ اگر لاجیکل کنکلوژن کی طرف چلی گئی تو میرے خیال میں دس شوڈنٹ بی گیٹنگ اوے ود اے بلو مرڈر، کہ وہ کسی صورت میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے. ایکسٹرمینیٹ تو ڈیفینیٹلی انہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو ٹرائل کے اندر لے کے آنا چاہیے. اگر اس یہی رویہ رائج رکھا گیا دنیا کے اندر جس میں قتل عام کرنے والا جو ہے دنیا میں آزاد گھومتا پھرے گا، تو جو حرکت کی ٹونی بلیئر نے وہی نیتن یاہو نے کی. تو میرے خیال میں یہ بڑا افسوس ہے کہ عالمی اصولوں کی، بین الاقوامی قوانین کی اور اخلاقی اقدار کی جو پامالی ہم نے دیکھی ہے، میرے خیال میں دنیا کے اندر پھر کوئی کنٹری بھی جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کو اتنا سنجیدگی سے نہیں دیکھے گا. اگر یہ حالات کنکلوژن کی طرف چلے گئے اور اس کے بعد نیتن یاہو کا ٹرائل نہ ہوا، یا آئی ڈی ایف کا یا موساد کا، جس طریقے سے وہاں قتل عام انہوں نے روا رکھا ہے. جی بالکل. 65,000 فلسطینی 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک تقریباً جامع شہادت نوش کر چکے اور بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر نقصان پہنچا. اب دیکھیں کہ یہ جو 20 نکاتی منصوبہ ہے، پاکستان میں بھی اس پر بہت کرٹیسزم ہوا، اور پھر حکومت کو بھی پرائم منسٹر کے بیان کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب کو یہ واضح کرنا پڑا کہ یہ ہمارا ڈرافٹ نہیں ہے، ہمارے نکات اس میں شامل نہیں ہیں. اور ابھی سوری میں اگر تھوڑی اس میں ایڈ کر سکوں، ابھی 67,000 وہ لوگ ہیں جنہیں کاؤنٹ کیا گیا. ابھی ملبے تلے ہزاروں جو لاشیں ہیں، جب وہ ملبہ ہٹایا جائے گا، اور وہ ملبہ کتنا ہے؟ وہ ملبہ تقریباً بتایا جا رہا ہے 42 لاکھ ٹن جو ہے وہ ملبہ ہے. جب وہ ہٹے گا تو اس کے نیچے جو ہزاروں لوگ ہیں جو دفن، ان کی تو ہڈیاں میرے خیال میں اپنا بوسیدہ ہو چکی ہوں گی ہے. تو یہ بربریت کی ایک داستان ہے جو مناظر ہم آنے والے دنوں کے اندر بھی دیکھیں گے. اچھا عثمان صاحب، اس سارے ایشو پر 7 اکتوبر سے لے کر آج تک اگر عملی طور پر کوئی ملک سامنے آیا یا جس نے اس کانفلکٹ میں اپنا کردار ادا کیا تو اس کا کریڈٹ تو ایران کو جاتا ہے، اور ایران نے پھر نقصان بھی اس کے بعد بڑے پیمانے پر اٹھایا فلسطین کے معاملے پر. اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 20 نکاتی منصوبہ، اس کو ایران نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور بہت سے ممالک میں اس پر تنقید ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اب اس کو یعنی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا فلسطینیوں کے لیے بھی؟ اور حماس کی جو وفد ہے اس کی سربراہی خلیل الحیہ کر رہے ہیں، جن کو لاسٹ ایئر قتل کرنے کی کوشش کی گئی قطر میں اسرائیل کی جانب سے. تو کیا صورتحال اس پر بن رہی ہے؟ اب یہ ایکسیپٹڈ ہے آپ کے نزدیک؟ میرے خیال میں جو ایران، جس دنیا میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، ایران کا جو پولیٹیکل لیوریج ہے اور جو مائلیج ہے،
حماس کے اوپر، ہوسیز کے اوپر اور یہ حزب اللہ ٹرپل ایچ کے اوپر ہے، وہ بہت حد تک ڈائلیوٹ ہو چکے ہیں. اور اس کی ریزن ہے کہ وہ ان کی اعلیٰ قیادت کو جس طرح نیوٹرلائز کیا گیا اس جنگ کے اندر، سیریا کے اندر جو ان کے حمایتی رجیم تھا بشار الاسد کا، وہ وہاں کے اوپر نہیں ہے. تو جس طرح سے ان کے ونگز کو کلپ لگا دیا گیا، ابھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران نے اس امن منصوبے کی حمایت کے حوالے سے جو ہے اندیا دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس معاہدے کو انڈورس کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ پورے کا پورا جو فلسطینی منصوبہ ہے، جو کاز ہے 67 سے لے کے 79 تک، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1948 سے جب انہیں ایکسپلجن کی گئی وہاں سے فلسطینیوں کی اور اسرائیل کا قیام ناجائز ریاست کے طور پہ سامنے آیا، تب سے لے کے 1979 تک. جی بالکل، 79 سے پہلے تو عربز دیکھ رہے تھے اس سارے معاملے کو اور فلسطینیوں کے حق میں آواز بھی اٹھا رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر صورتحال تبدیل ہوئی. ایران کے ساتھ ساتھ بہت سے ملیشیاز یا اس طرح کے گروپس بھی پھر سامنے آئے جن پر اعتراضات اٹھائے جاتے رہے. بہت سی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا گیا عالمی سطح پر بھی، جو کہ فلسطینیوں کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے. اب مشرق وسطیٰ میں اس طرح کی جتنی قوتیں تھیں، لبنان سے تعلق ہو، ایران سے ہو، شام سے ہو، ان کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی صورتحال بننے جا رہی ہے؟ کیا اس طرح کے کچھ ملیشیاز یا اس طرح کے گروپ سرگرم ہو سکتے ہیں اگر امریکہ تمام تر ذمہ داری لیتا ہے تو؟ میرے خیال میں جو سرگرم میں عمل تھے یہ وہ 3 گروپ ٹرپل ایچ جنہیں کہتے ہیں، ہوسیز ہو گئے، حماس ہو گئے اور حزب اللہ، ان کو تو کافی حد تک جو ہے نا نقصان پہنچا ہے اس غزہ وار کے اندر ہے. اور جس طرح سے ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ڈیفینیٹلی وہاں کے اوپر جو اعلیٰ ان کی سول اور عسکری قیادت ہے وہ ضرور اس نتیجے پہ پہنچی ہوگی کہ انہیں مڈل ایسٹ کے اندر اپنی پالیسی کو دوبارہ سے ری وزٹ کرنا چاہیے. اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ایران اور سعودی عربیہ جو ہیں 2023 کے بعد سے بہت قریب آ چکے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی ایمبیسیز اور ڈپلومیٹک مشنز جو ہیں ایکٹیو کر دی ہیں، اور ابھی قطر کے اندر بھی ملاقات ہوئی. وہاں کے اوپر ہم نے دیکھا سعودی جو MBS محمد بن سلمان، ان کی ملاقات وہاں کے اوپر ہوئی. ایرانین جو اعلیٰ عہدیدار تھے، اس کے علاوہ مسعود پزشکیان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی جب سعودی عرب کے اندر اجلاس تھا. تو ایران سعودی عرب بڑا قریب آ گئے اس غزہ وار کے اندر، اور انہیں بھی یہ ادراک ہے، سنی ورلڈ کو بھی along with جو شیعہ ورلڈ ہے، کہ ان کا کامن اینیمی جو ہے ریجن کے اندر، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں وہ کر سکتے لڑائی، وہ کامن اینیمی ان کا ہے اسرائیل وہاں کے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسی جو ہے اس کے اندر تبدیلی ضرور لے کے آئے گا. نو ڈاؤٹ وہ فلسطینی کاز کو لے کے آگے بڑھتے رہے، لیکن اب دوبارہ فلسطینی جو معاملات ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں عرب کیمپ کی طرف واپس جا رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو آن بورڈ نہیں کیا اس معاملے کے اندر ہے، اور ایران ریلیونٹ ہونے کی کوشش ضرور کرے گا. اسی لیے آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ امن جو منصوبہ ہے اس کے اندر ہم جو ہے اس کی حمایت کرنے کو تیار ہیں، لیکن مستقبل کے اندر فلسطینی اتھارٹی کے اندر اگر انہیں کوئی بڑا رول ملے، میرے خیال میں یہ بعید از قیاس ہے، یہ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ مڈل ایسٹ کی سنی ورلڈ چاہے گی کہ وہ بڑا کلیدی کردار وہاں پہ ادا کرے، اور ڈونلڈ ٹرمپ شاید وہ لیوریج ایران کو کسی صورت نہ دینا چاہیں انٹل وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کریں یا اس سے متعلق جو ہیں ان کے تحفظات کو دور کریں. ٹھیک ہے، اگر معاملات عرب ورلڈ کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں تو حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بڑا اہم معاہدہ بھی ہوا ہے دفاعی سطح پر، کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان پر بھی حملہ ہوتا ہے. تو اس تناظر میں کیا پاکستان کا بھی کچھ کردار ہو سکتا ہے؟ بات کریں گے ناظرین ایک مختصر سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر ہم پروگرام میں آج تفصیلاً بات کر رہے ہیں، اور حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے، کیا پاکستان بھی فلسطین کے معاملے میں کسی فریق کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو امن کمیٹی کا قیام ہونے والا ہے غزہ میں، جس کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کریں گے. اب کیا باقی فریقین اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، چند گھنٹوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جو مسلم فورس فلسطین میں بننے جا رہی ہے، جو کہ فلسطینیوں کے دفاع کے لیے تمام تر ان کی سرگرمیاں ہوں گی، کیا پاکستانی ٹروپس وہاں جا سکتے ہیں اگر سعودی عرب کوئی کردار ادا کرتا ہے تو، یا اگر سعودی عرب اس میں کوئی سٹیک ہولڈر کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو؟ عثمان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اس صورتحال؟
جی پاکستان ڈیفینیٹلی بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا. ہم نے دیکھا حالیہ جو مہینے ہیں اس کے اندر پاکستان نے بڑا اسرٹ کیا اپنے رول کو ہے مسلم دنیا کے اندر, چاہے ایران پہ اٹیک ہو, چاہے قطر پہ حملہ ہو, اور اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے دفاعی معاہدہ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ, اور غزہ کے حوالے سے سلامتی کونسل میں ہمارے غیر مستقل جو نشست ہے اس کو ہم نے مکمل طور پہ ایکٹیو رکھا اس حوالے سے. اور دنیا کے اندر دنیا نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان نے ڈپلومیٹک مورچہ اپنا محاذ جو ہے وہ سنبھال کے رکھا, اور مسلم کاز کے لیے ہم اپنے نیریٹو کو ایمپلیفائی کرتے رہے. تو میں ڈیفینیٹلی دیکھ رہا ہوں کہ بڑا رول ہے پاکستان کا, اسپیشلی اگر سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں فلسطین کے اندر تو اس میں پاکستان دنیا کی طاقتور افواج میں سے ایک ہے. پاکستان اور ترکی دونوں مسلم دنیا کی بڑی افواج ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہاں کے اوپر جو سیکیورٹی میکانزم ہے وہ جب مسلم ورلڈ کے حوالے کیا جائے تو اس میں بڑا کردار پاکستان ادا کرے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ 2 مہینے تقریباً 2 سے 3 مہینوں کے اندر 2 سے 3 ملاقاتیں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے کی ہے. تو میں بڑا ریلیونٹ دیکھتا ہوں, اور نو ڈاؤٹ پاکستانی عوام, پاکستانی سول جو قیادت ہے اور پاکستانی عسکری قیادت ہے وہ تمام اس پیج کے اوپر ہیں کہ غزہ کے اندر غیر انسانی سلوک ختم ہونا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی پاکستانی خود چاہیں گے کہ ہماری فورسز وہاں کے اوپر امن مشن کا جو ہے حصہ بنے. جس طریقے سے پاکستان نے, ہم نے دیکھا سربرینیکا کے مسیکر کے بعد پاکستان نے کوسوو کے اندر, بوسنیا ہرزیگوینا کے اندر اپنی آرمی بیس کے ایک بڑا رول پلے کیا. تو ڈیفینیٹلی میں مستقبل کے اندر پاکستان کا تعمیری اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہوں, اور یہ بڑی خوشائند ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر ایک اپنا نیا امیج کریٹ کرنے کے جو ہے وہ قابل ہوئے. ایک طرح سے وہ جو ہم سے متعلق ایک تاثر تھا وہ مکمل طور پہ زائل ہو چکا ہوا ہے, اور انڈیا کو 10 مئی کو جس طرح سے ہم نے درگت اس کی بنائی تو پاکستان دنیا میں ایک نئے پوسچر کے ساتھ, ایک نئے اعتماد کے ساتھ میں اس کو ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اب حال ہی میں بہت سے یورپین ممالک نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے, اور اسرائیل کو کنڈیم کیا گیا. عالمی سطح پر بھی بہت سے ممالک اور خاص طور پر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں گزشتہ 2 سالوں کے دوران جو ہوا, دنیا بھر میں کنڈمنیشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے بنجامن نیتن یاہو کو. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو یورپی ممالک فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر ایک تبدیلی آ رہی ہے, یہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے غزہ کی صورتحال پر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے تسلیم کیا, نو ڈاؤٹ ایک بڑا قدم ہے, لیکن آپ دیکھیں اٹس ٹو لیٹ اینڈ ٹو لٹل. 2 سال لگ گئے ان کو یہ چیز کرنے کے لیے, اور پھر وہاں پہ 70,000 لوگوں کو اپنی جانیں جو ہے وہ نذرانے کے طور پہ دینی پڑی ان کے عالمی ضمیر کو جگانے کے لیے. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ان کے پڑوس کے اندر وہ بربریت دیکھ رہے تھے یوکرین کی, اور وہاں کے اوپر وہ بات کر رہے تھے, لیکن وین اٹ کیم ٹو غزہ تو غزہ کے حوالے سے ان کا سٹانس جو ہے وہ 2 سال کے اندر بہت ہی افسوسناک رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ ابھی بھی اس وقت لاکھوں لوگ وہاں پہ اپنی حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نہ صرف تسلیم کریں بلکہ جو اسرائیل کو آپ ویپن سپلائی کر رہے ہیں, جو پرزہ جات دیے جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی امبارگو لگائیں, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں لگایا گیا. تو میرے خیال میں ایک ڈائیکاٹمی ہے, ایک منافقانہ رویہ ہے جو کہ ہم نے دیکھا مغرب کے اینڈ کے اوپر, ایک دوگلی پالیسی, دوہرا معیار دیکھا ان کے اینڈ کے اوپر ہے. باقی نو ڈاؤٹ انہوں نے یہ بڑا سٹیپ لیا ہے, لیکن میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پریکٹیکل کتنا مینیفیسٹیشن کے اندر آئے گا یہ مستقبل کے اندر دیکھیں گے کہ کیا ٹرمپ کا امن منصوبہ 2 ریاستی حل کی طرف ایک بڑی کاوش ہے, یا یہ 2 ریاستی حل کو مکمل طور کے اوپر ملیامٹ کرنے کی بدنیتی پر مبنی ایک سازش ہے. یہ تو دیکھنا ہوگا. لیکن ناظرین, اہم سوال یہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں, 65,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا, اور جس طرح سے عثمان شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی تو یہ وہ کیجولیٹی ہے جو کہ سامنے آ چکی ہے. ملبے تلے کتنے فلسطینی دبے ہیں ابھی اس بات کا تعین ہونا ہے. عزیر نامی جو نوجوان پاکستان واپس آیا ہے اس نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح سے 470 ان انسانوں کو یرغمال بنایا گیا جو صرف میڈیکل ایڈ اور اشیاء خورنوش لے کر غزہ میں نہتے اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزہ امن منصوبے میں بنجامن نیتن یاہو کو کیا سزا ہوگی اور اس کا کس طرح سے محاصرہ ہوگا گزشتہ 2 نہیں بلکہ کئی سالوں سے جو بربریت غزہ میں کی جا رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کامنٹ سیکشن میں آپ قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. رخشان میر کو دے نیوز فیڈ سے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.